बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। जुमेरात 14 अगस्त 1947 की सुबह 9 बजे कराची में पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास में आखिरी वाइसरॉय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने शाही फरमान पढ़कर पाकिस्तान को आज़ादी की नवीद सुनाते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसके बाद असम्बली का इजलास 15 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन के खिताब के बाद 15 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का पहला दिन था, जिस दिन पाकिस्तान की हुकूमत ने हलफ उठाना था। उसी शाम पाकिस्तान के मुसलमानों ने 27वें रोज़े के लिए तरावी अदा की और मुल्क भर की मसाजिद में ख़त्म कुरान हुआ और रात के ठीक 12 बजे यानी जुमअतुल विदा 15 अगस्त 1947 को रेडियो पाकिस्तान पर ये सदा गूंजी कि ये रेडियो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अंग्रेज़ी में ज़हूर आज़िर और उर्दू में मुस्तफ़ा अली हमदानी ने ये ऐलानात किए, जिसके बाद मौलाना ज़ाहिरुल क़ासिमी ने कुरान मजीद की सूरह फ़तह की आयात की तिलावत की और रेडियो पाकिस्तान की बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया गया। हिंदुस्तान से लुटे हारे पाकिस्तानियों ने रेडियो पाकिस्तान का ये पैगाम कि ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, उनके लिए आज़ादी की नवीद था। कई दहाइयों की जद्दोजहद और कुर्बानियों का सिला हमारा पाकिस्तान सबकी आंखों के सामने था। मुस्तकबिल के ख्वाब माजी की परेशानियों और जुल्म जबर की दास्तानों पर हावी हो चुके थे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जोशीले खिताबात में शामिल अहद और मुस्तकबिल के ख्वाब ही थे, जिसके सहारे बरसगीर भर से मुसलमान एक मुस्लिम फलाही रियासत की आरजू लिए हिजरत पर मजबूर हुए थे। एक तारीखी हिजरत के दौरान कई लुटे हारे मुसलमान अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत और विरासत छोड़कर एक फलाही रियासत की तरफ बढ़े थे। एक ख्वाब था कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कदम रखेंगे तो इस्लाम का बोलबाला होगा, कुरान और सुन्नत के ताबे हुकूमत होगी। हज़ारों ख्वाहिशों और ख्वाबों की ताबीर हमारा पाकिस्तान हम सबके सामने था, मगर जो अहद था वो निभाया ना जा सका। ना हम मुकम्मल तौर पर इस्लामी फलाही रियासत बन सके और ना ही हम बानी पाकिस्तान के किए हुए अहद के साथ वफा कर सके। एक इस्लामी फलाही रियासत के बजाय हमने एक कौमी रियासत के सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खुतबा अलाहाबाद से शुरू होने वाले सफ़र को बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह ने तकमील तक पहुँचाया और हर मौके पर वाज़े अल्फाज में कहा कि रियासत पाकिस्तान का दस्तूर कुरान और सुन्नत की तालीमात होंगी, मगर हम उन्हें अपनाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान के क़याम से 3 रोज़ कबल 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बिला मुकाबला कायद ऐवान मुंतखब किया गया था। कायद आज़म ने इस मौके पर एक तारीखी तकरीर की थी, जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल की वाज़े समत का तयन किया गया, मगर अफसोस की बात आज तक इस तकरीर का बुनियादी हिस्सा पेश नहीं किया जाता। बहुत से अहम नुकात को तारीख से हज़फ किया जा चुका है। इसी तकरीर के 2 अहम नुकात थे। बानी पाकिस्तान ने तकरीर के आगाज़ पर कहा था कि मजलिस दस्तूर साज को 2 बड़े फ़राइज़ सरअंजाम देने हैं। पहला फ़र्ज़ बड़ा कठिन और ज़िम्मेदारी का काम है, यानी पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दस्तूर मुरतब करना। दूसरा, एक कामिल खुद मुख्तार और पाकिस्तान के विफाकी कानून साज इदारे का किरदार अदा करना। पाकिस्तान के आइन की तशरीह बानी पाकिस्तान कई मरतबा कर चुके थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत 1300 साल कबल कुरान मजीद में वजाहत से बयान कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक रहेगा। बानी पाकिस्तान की तकरीर का पहला अहम नुक्ता पाकिस्तान का आइन था। क्या वजह है कि हम क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म की मुख्तसर ज़िंदगी और उसके 8 साल बाद तक भी अपना इस्लामी आइन मुरतब करने में नाकाम रहे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि क़याम पाकिस्तान के बाद एक मखसूस क्लास पाकिस्तान के इक़्तिदार से वाबस्ता हो गई और उनकी सोच पाकिस्तान को फलाही रियासत के बजाय एक कौमी रियासत में तब्दील करना था? आज हम 76 बरस गुजरने के बावजूद रियासत पाकिस्तान के हकीकी मकासद और बानी पाकिस्तान के पैगाम को सही मानों में मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में नाफिज करने में नाकाम है। तकमील पाकिस्तान का सफ़र आज भी जारी है।
اسلامی فلاحی ریاست ہی ہماری منزل ہونی چاہیے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو ریناؤنڈ دینی اسکالرز موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں مفتی عمران سندھو صاحب موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمارے ساتھ لاہور میں نذیر احمد غازی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ غازی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ آڈینس میں اسٹوڈیو میں یہاں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے کویشچنز بھی لیں گے اپنے پینل کے لیے۔ عمران سندھو صاحب اگر آپ ہی سے آغاز کریں، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ قائد اعظم نے بانیان پاکستان نے بڑے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ کون سی گائیڈ لائنز ہیں جن کا نفاذ ہوگا یا جن کے تحت یہ ملک چلے گا، یہ اسلام کی بنیاد پہ ہے، یہاں پہ فلاحی ریاست ہوگی، اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے بھی جس کی ضرورت پر زور دیا قائد اعظم نے آئین، وہ ہم 8 سال تک نہیں بنا سکے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب یہ جو آئین ساز کمیٹی بنائی قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو ان کو تو موقع نہیں ملا، بہت ان کی وفات فوراً ہی 1 سال کے بعد ہوئی۔ اسلامی آئین تب بننا تھا جب علماء کرام کی ایک معتد بہی تعداد اس جگہ پہ ہوتی، موجود ہوتی، جو کہ اسلامی آئین تجویز کرتی اور ان کے پاس یعنی اس کو نافذ کرنے کی یا اس آئین کو نافذ کرنے کی طاقت بھی ہوتی۔ تو بنیادی غلطی شروع سے یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو آئین لکھنے میں، آئین کے اندر آئین کی تجاویز پیش کرنے کے لیے مقرر کیا جن کے پاس پہلے نمبر پہ اسلام کا پورا نالج نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، آئین اسلامی کب بنے گا؟ آئین اسلامی تب بنے گا جب کوئی قرآن کا جاننے والا، کیونکہ اسلام کے تو 2 جز ہیں نا، بنیادی جز، بنیادی اصول 2 ہیں، قرآن اور سنت، اور پھر اس کے بعد قیاس ہے اور پھر اجماع ہے۔ تو قیاس اور اجماع تو اگین 2 بنیادوں پہ ہوگا نا، قرآن اور سنت کے، قرآن اور سنت کو ہی بنیاد بنا کے قیاس کیا جائے گا، پھر اس کو جب قیاس کر کے ایک ڈاکیومنٹ لکھا جائے گا، پھر قوم کا اجماع ہوگا۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے اندر ہندوستان میں فرق یہ تھا کہ ادھر ایک سیکولر نظام، وہ تو بنیادی طور پہ تھے ہی سیکولر۔ اچھا، اب طرفہ تماشا یہ دیکھیے کہ وہ کلیم کرتے ہیں سیکولر ہے، لیکن وہ ہندوازم نافذ کر رہے ہیں، وہ ہندوتوا پہ چل رہا ہے ان کا پورا ملک، وہاں مسلمان اپنی شناخت کرواتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ آج دیکھ لیں کیا حال ہے۔ ہاں، بلکہ ہم دبئی میں چند مسلمانوں سے وہاں پہ ملے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 7-8 بجے کے بعد اب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اکیلے باہر نکل جائیں۔ اور ہم لوگ تھے کہ ہم لوگوں نے اسلام کا نفاذ کرنا تھا، اسلامی تعلیمات کا نفاذ کرنا تھا، اسلام ہماری یونیورسٹیز میں نظر آنا چاہیے تھا، اسلام ہماری بیوروکریسی میں نظر آنا چاہیے تھا۔ تو کیوں نہیں نظر آیا؟ کیونکہ بنیادی ڈاکیومنٹ ہم نے 8 سال تک اس وجہ سے نہیں بنایا کہ جو لوگ ادھر موجود تھے ان کے پاس اسلام کا پورا نالج نہیں تھا۔ اور آج تک یہی مسئلہ ہے کہ علماء کرام اس تعداد میں قانون سازی کے اندر موجود نہیں ہوتے جس تعداد میں ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک رسمی سا ایک ادارہ بنا دیا ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے، لیکن وہ برائے نام آپ کو نظر وہ ایسا ادارہ ہے جس کا کوئی ہاتھ پیر ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، وہ مشاورتی ادارہ ہے، وہ صرف مشورہ دے سکتا ہے، کوئی چیز نافذ نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے نذیر غازی صاحب۔ اسی پہ ایک تو جس طرح سے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہماری بدقسمتی کہ پاکستان کے بننے کے بعد ہی قائد اعظم جو ہیں وہ بڑی جلدی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ بڑا کلیئر کٹ وہ ایک پیغام دے کر گئے، گائیڈ لائنز دے کر گئے، بٹ اس کے باوجود بھی ہم یہاں سے وہاں چلے گئے۔ اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں کہ کیوں ہم ایک آئین بنانے میں، اور وہ آئین جو قائد اعظم بتاتے رہے اسلام کے مطابق ہوگا، قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اس پر ہم متفق نہیں ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ، کچھ چیزیں تو جو آپ کے اسکالر ہیں انہوں نے بیان کر دی ہیں، اور یہ جو سفر شروع ہوا تھا 1947 سے 14 اگست سے، اور قائد اعظم تو ظاہر ہے 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے جو تھے ان کے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہماری قیادتیں آتی رہیں وہ ساری وہ قیادتیں تھیں جن کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کو اپنے اقتدار اور اپنے ذاتی مفادات سے غرض تھی۔ اب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کس کس کی نااہلی تھی، کس کس نے پاکستان کو لوٹا، کس طرح لوٹا۔
اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آئین بن گیا 1973 کا، یہ میں اس کو اسلامی آئین ہی کہوں گا، جس میں قرارداد مقاصد بھی شامل ہو گئی، اور وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن۔ اب یہ ریاست کا مذہب جو ہے وہ ریاست کا مذہب نہیں، ریاست کا دین اسلام ہے۔ ہم ریلیجن کا ترجمہ جو ہے وہ دین کرتے ہیں، جو مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ اب سب سے بڑی غلطی جو ہوئی یہ ریاست تو بنائی تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا پاکستان would be an experimental laboratory for the execution of the Islamic principle۔ یہ اسلام کا ایک مکمل نمونہ، کیونکہ اس کو ریاست مدینہ کا پرتو کہتے ہیں اس ریاست کو۔ وہ سملیرٹیز اگر میں شروع کروں کہ ریاست مدینہ جو تھی اس وقت یہود اور نود ان کے مخالف تھے، وہاں بھی مسلمانوں نے ہجرت کی، مسلمان کمزور تھے، جو کفار تھے وہ بڑے طاقت میں تھے، اور جو ہے اس کے باوجود یہ ریاست جب قائم ہوئی، بالکل پاکستان کا بھی وہی ہے کہ یہاں پہ جو ہندوؤں کی اکثریت تھی اور یہاں فرنگی خلاف تھے پاکستان بننے کے، اس کے باوجود پاکستان بنا، مسلمان کمزور تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن دونوں میں ایک بات بڑی پکی تھی کہ وہاں جو قیادت تھی ریاست مدینہ کی وہ ایک صادق و امین جو تھی ہستی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے قیادت کی تھی، اور پاکستان کی قیادت بھی جس شخص نے کی وہ امین تھا، وہ صادق تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے انسان تھے، پاکستان کو بنایا قیادت کی بلندی نے، قیادت کی عظمت نے، اور پاکستان کو دو لخت کیا، قیادت کا جو تھا اس کا زوال جو تھا، اور اب ہم اس زوال پہ اور زوال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک بات جو میں کروں، یہ ہمارے جو اسکالر تھے وہ بات کر رہے تھے، پاکستان جن علماء نے بنایا تھا، پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے، خواجہ قمر الدین سیالوی تھے، گولڈن شریف والے بابو جی تھے، اور دیگر پیر زکوڑی تھے، پیر جو تھے مانکی شریف، مولانا عبدالحمد بدیونی، میں مولانا شبیر احمد عثمانی، میں یہ نام لینے شروع کر دوں، مولانا اشرف علی تھانوی، ان لوگوں نے جو کام کیا تھا اس وقت یہ سارے مل کے ایک دینی ریاست کے لیے کام کر رہے تھے۔ جب پاکستان بن گیا تو علماء جا کے اپنے حجروں میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو سیکولر طبقہ تھا وہ پاکستان کی سیاست پر قابض ہو گیا۔ اب جب کچھ عرصے بعد علماء کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں جو وعدہ کیا تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا، تو علماء باہر نکلے اپنے حجروں سے، اور بجائے اس کے کہ وہ دینی ریاست کے لیے کام کرتے، یہ سارے علماء جو ہے یہ مذہبی رہنما ہیں، میں کسی ایک کو بھی دینی رہنما نہیں سمجھتا معذرت کے ساتھ، یہ فرقہ بازی، یہ اپنے اپنے مسلک کی بات کریں گے، یہ مذہب کی بات کریں گے، وہ جو دین کا ایک تصور تھا اس سے نکل گئے، اور انہوں نے جو دینی قوت تھی اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ دیکھیں صرف ایک دفعہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں، جو تھی ختم نبوت کی تحریک 1974 کی، تو آپ نے دیکھا کہ منوا لیا انہوں نے جو ان کا مطالبہ تھا۔ جب یہ اکٹھے ہوں، ان کی اتنی بڑی قوت ہے، سیاستدان تو کوئی چاہے نہیں اس ملک میں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے، لیکن یہ ایک سازش ہے جن لوگوں نے، میں ہمیشہ علماء کو روتا ہوں کہ تم کم از کم لارنس آف اریبیا کو پڑھ لو، تم ولی میور کو پڑھ لو، تم ایچ جی ویلز کو پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے کہ یہاں ہمفرے کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ وہ سازشیں، اب لیٹسٹ جو کتاب ہمارے ملک میں ہے جو آئی ایس آئی کے ایک سابق بریگیڈیئر ترمزی نے لکھی، پروفائلز آف انٹیلیجنس، اس کو پڑھیں۔ یہ سازش دین کے خلاف جو باہر سے ہوتی ہے، وہ مجھے امریکن تھنک ٹینک کے ایک آدمی کا بڑا اچھا بات یاد آتی ہے، ایک عرب عالم تھے، انہوں نے کہا آپ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب تک آپ کے مولوی موجود ہیں تو ہمیں سازش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ پاکستان میں دیکھیں جو کچھ صورتحال ہو رہی ہے، تو اسلامی نظام نافذ ہوگا؟ تو اس لیے سب سے بڑی وجہ جو ہم اسلام نافذ نہیں کر۔ دوسری بات، سلطان بشیر الدین صاحب جو ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے اب تو بہت ہی بزرگ ہو گئے، جنہوں نے یہ ہمارا میزائل سسٹم بنایا تھا ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ، یہ آج کل جو آئی ایس پی آر کے جنرل احمد شریف ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں سلطان بشیر صاحب کے۔ میں نے انہیں پوچھا یہ ہمارا، ہم نیچے نیچے جا رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ بڑی ترقی کر گیا ہے ہمارے مقابلے میں، اکنامیکلی وہ کتنا آگے چلا گیا، بنگلہ دیش چلا گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے جو اللہ رسول سے وعدہ کیا تھا، ہم نے وہ وعدہ خلافی کی ہے، جس کی سزا جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ قومی اتحاد کی ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں، آپ بھی میڈیا میں ہیں، میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک دینی پروگرام کرتا ہوں، اور میں تو رو رہا ہوں، پچھلے مسلسل 12 سال سے میں ریگولر جو کرتا ہوں پروگرام، میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ،
ہمارے ہاں تو اتنی نفرتیں ہیں، نفرتوں کے تاجر ارتفاع نظر ہے، سیاست میں نفرت ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، نوجوان نسل جو ہے اس کو مایوس کر رہے ہیں۔ اسلام نام ہے پریکٹیکل کر کے دکھانے کا۔ ریاست مدینہ بنی، بہت کم وسائل تھے، 10 برس کے عرصہ میں 10 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی، اور کوئی کچھ تو خون نہیں ہوا۔ یعنی 81 وارز ہوئی ہیں ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 10 برس کے عرصہ میں، اور ان میں سے 18 کے قریب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت کی ہے ان وارز کی بطور جرنیل کے۔ ٹوٹل کیجویلٹی کتنی ہے جی؟ 259 مسلمان شہید ہوئے، اور 759 جو تھے وہ مسلمانوں کے دشمن جو تھے وہ کام آئے، وہ قتل ہوئے۔ اب یہ ایک پرامن انقلاب 10 لاکھ مربع میل پہ، یہی ریاست جو ہے فاروق اعظم کے دور میں انہی پرنسپل کو اپنایا گیا، تو وہ ریاست جو ہے آپ دیکھیں تھوڑے سے عرصے میں 23 لاکھ سے لے کر 26 لاکھ مربع میل تک سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس ریاست میں۔ اس ریاست کے اثرات آج تک آپ کو ویسٹ میں نظر آئیں گے۔ یہ جو ڈال منی وہ جو دیتے ہیں گزارا الاؤنس یورپ میں دیتے ہیں، یہ جو ہے سویڈن میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اس کو آج بھی عمر لا کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو وہ اسکینڈینیوین عمر لا، کنٹریز میں دیکھیں آج بھی قائد اعظم نے علامہ اقبال کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں عوام میں ہم مسلم لیگ کو کیسے پاپولر کر سکتے ہیں، نظریہ پاکستان جو ہے اس کو کیسے پاپولر کر سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے جواب بڑا سمپل دیا، انہوں نے کہا قائد اعظم ایسے اصول دیں کہ مسلمانوں کا جو غریب طبقہ ہے، جو معاشی ان کی جو ذبح حالی ہے، اس کو بہتر بنانے کے کوئی آپ پرنسپل بتا دیں۔ علامہ کہتے تھے کہ دین کا مطلب کیا ہے، کہ دنیا وہ اس وقت شعر میرے ذہن سے فارسی نکل رہا ہے جس کی مراد یہ ہے کہ دین اسلام کا منشا کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بے کس بے بس نہ رہے۔ علامہ کی جو کتاب ہے علم الاقتصاد، اس میں کیا لکھا کہ اسلام کا بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، قرآن حکیم کا حکم ہے کہ تمہاری دولت تمہارے امیروں میں ہی نہ گردش کرتی رہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہی نا جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ جو دین ہمارے ہاں کرنٹ رہتی ہے، یہ گھومتی رہتی ہے لوگوں کے درمیان۔ جی دین ہمارے ہاں پھر جن لوگوں کے ہاتھ چلا گیا، آپ نے ان کا ذکر کیا نا کہ اگر وہ رہیں گے، جو کہ انفارچونیٹلی آپ کو بہت سارے لوگ مغربی طاقتوں کے اعلی کار بن کے بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر کس طریقے سے یہاں پر قرآن اور سنت کا نفاذ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ اسلامی لاز جو ہیں وہ یہاں پر نافذ کریں گے؟ بات تلخ ہے لیکن بات حقیقت ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اسلام میں ذرا عمران سندھو صاحب اس پہ ذرا کامنٹ لے لوں۔ سب سے بڑی رکاوٹ جی اسلامی نظام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سعدیہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے، دینی طبقہ۔ پاکستان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مذاہب تو دنیا میں بہت ہیں لیکن اسلام ایک دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ عمران سندھو صاحب، پھر ہم کیسے توقع رکھیں کہ وہ لوگ جو ہمیں آ کر درس دیتے ہیں اسلام کا، قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، وہی پھر اس میں سب سے بڑے اگر میں کہوں کہ اعلی کار ہیں کہ یہاں پر اسلامی لاز کا نفاذ نہ ہو سکے؟ بالکل بجا شکوہ، ظاہر ہے کسی طبقے سے ان کو امید ہے تو یہ ان سے شکوہ کر رہے ہیں نا۔ میں تو اس کو شکوہ کروں گا، کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، محو غم دوش رہوں، میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، اس طرح کر کے اقبال کا شعر ہے۔ بالکل دینی طبقے سے اور علماء کرام سے شکوہ بنتا ہے اور بجا شکوہ ہے، میں اس سے مجھے خود بھی یہ شکوہ ہے۔ میں ایک بریک لے لوں اگر آپ کی اجازت تو؟ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آڈینس میں سے سوالات جو ہیں وہ لینا شروع کریں گے اپنے پینلسٹ کے لیے۔ رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ ہماری یہ تکمیل پاکستان سیریز دیکھ رہے ہیں جس میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاص طور سے یوتھ میں یہ اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے مقاصد کیا تھے، جو بانیان پاکستان کی قربانیاں تھیں، جو ان کی جدوجہد تھی، وہ کس پاکستان کے لیے تھی، اور آج جس پاکستان میں ہم ہیں یہاں پر جب تک آپ اسلام کے مطابق قوانین نہیں لے کر آئیں گے، جب تک یہاں پر قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق لاز نہیں بنیں گے، تو آپ کے ملک میں یہ جو حالات ہیں، مسائل ہیں، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ آج بھی ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے یہی سوالات رکھ رہے ہیں، میرے خیال سے اب آڈینس میں سے سوالات لیتے ہیں۔ جی پہلا کویشچن، اپنا نام بتائیں، یونیورسٹی کا، اور ہمارے کون سے پینلسٹ آپ کا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام نائرہ صبا ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال آپ دونوں سے ہے، قیام پاکستان کے مقاصد میں سوشل جسٹس اور ایکول رائٹس کا کنسیپٹ شامل تھا۔
ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے کیسز موجود ہیں عام عوام کے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے پرویز مشرف، بھٹو، جن کی وفات کو عرصہ بیت گیا، ان کو انصاف دیا جا رہا ہے، لیکن جو عام عوام ہے، جو انصاف کی حقدار ہے، وہ ان سیاسی کیسز کے بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ عدالت عالیہ کے بعد اب کون سا دروازہ ہے جو عوام کھٹکھٹائے؟ ٹھیک ہے، جسٹس اوبیسلی اسلامی نظام حکومت کا ایک بہت بڑا بنیادی ایک جزو ہے۔ آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے عمران صاحب یا نذیر غازی صاحب؟ دونوں میں سے انہوں نے کہا جو مرضی جواب دے دیں۔ نذیر غازی صاحب فرمائیے۔ نذیر غازی صاحب کو کہیں وہ جسٹس رہے ہیں تو جی فرمائیے۔ جی بالکل، یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ بناتے ہیں، جن لوگوں کو آپ عدالتوں میں بھیجتے ہیں، ان کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے آدمی بھیجنے ہیں اور پھر ان بندوں کو وہ جو آزادی ہے وہ نہیں دینی۔ پھر وہ لوگ ہمارے انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر تعداد جو ہم کرتے ہیں بھیجتے ہیں ایلیویٹ کر کے، وہ سیکولر ہوتے ہیں۔ ان کو آپ پکڑ کے اور انصاف کے وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں اتنے بڑے مناصب کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو اسلامی تعلیم کا پتہ ہی نہیں۔ نمبر 2، عدلیہ کو آزادی پاکستان بننے سے لے کر آج تک میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عدلیہ میں کچھ انفرادی آدمی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس کیانی تھے، جسٹس حمود الرحمان تھے اور جسٹس عبدالرشید تھے، کچھ نام آپ لے سکتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے ہماری عدلیہ میں رہے۔ باقی تو ساری عدلیہ کو کرپل کر کے آپ نے رکھا، ان کو آپ نے آزادی دی نہیں ہوئی اور وہ کو اتنا خوفزدہ کر دیا جاتا ہے ہر دور میں۔ میں تو اندر کی باتیں ہیں لیکن میں کر نہیں سکتا، وہ میں اتنا طاقتور آدمی نہیں ہوں کہ میں اتنی بڑی کوئی لڑائی لوں، ورنہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ایلیویشن ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہیں تو چھت گر جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ جی آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام اسماء ابراہیم ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ مذہب اور دین کی بات ہو رہی ہے، مذہب اور دین سب کے لیے، ہم سب کو پڑھنا چاہیے دین کے بارے میں کہ ہے کیا، لیکن ہم نے یہ کریکٹر، ہم نے ایک مطلب کہ یونیفارم فکس کیا ہوا ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیں گے، لیکن جب ہم علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس پگڑی والے کے پاس جائیں، کہ نیلی پگڑی والے کے پاس جائیں، پیلی، اور ہمارا وہ سوال بیچ میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہ بڑا زبردست سوال ہے، بہت زبردست سوال ہے۔ غازی صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ یہ بالکل جی یہ بڑا زبردست سوال ہے، کون سی پگڑی والے کے پاس جانا ہے، کون سی عالم کے پاس جانا ہے۔ یہاں تو اتنے زیادہ فقہ ہیں کہ عوام کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دین جو ہے وہ ہم نے انہی سے سیکھنا ہے کیا؟ ہر کسی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیے سعدیہ، ایک بات تلخ ہے لیکن میں کر رہا ہوں اور میں اپنے پروگرام میں 12 کہہ چکا ہوں۔ آپ کی تلخ باتیں اچھی لگتی ہیں ہمیں، کیجئے۔ مجھے تقریباً 55 سال ہو گئے ہیں، 60 برس علماء کے ساتھ علماء کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے۔ پاکستان میں ختم نبوت کے جتنے بڑے کیسز تھے، جتنے ناموس رسالت کے، وہ میں نے کیے، میں سارا کامیاب ہوا۔ جی آپ مجھے بتائیں، میں اس سٹیج پہ اب 73 سال کی عمر میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، میرے نزدیک سب سے بڑی رکاوٹ اس ملک میں قرآن و سنت کے قانون کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء ہے۔ اب انہوں نے بچیوں نے کہا نا کہ جی ہم آج تک ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکے ہمارے علماء کے کس رنگ کی پگڑی پہننی ہے۔ پہلے کہتے تھے جو سبز نہ پہنے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اب انہوں نے کہا جی 7 رنگ جو ہیں، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی۔ کوئی علماء کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قوم کو لڑا کے انہوں نے یہ جو فرقہ بازی ہے اس کو انتہا کر دیا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہیں تو مسلمان، لیکن یہ چیزیں اسلام کی ہمیں پسند نہیں ہیں۔ تو اس طرح آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ اب علماء اگر آج بھی متحد ہو جائیں، اور ان کو کوئی متحد ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ میرے پاس وہ ساری انفارمیشن ہے کہ یہاں کہاں سے پیسہ آتا ہے، کس کس کو کون کون پیسہ دیتا ہے، اور پھر وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے ہیں۔
ان بیچاروں کی وہ آپ ہمارے کو جو متفق نوجوان ہونے ہی نہیں تیار ہو دیتے رہے اسی ہیں چیز پہ، اور دینی انفارچونیٹلی مدارس میں، ہمارے علماء کرام بالکل انہی ہتھ کنڈوں کا شکار ہوئے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آڈینس میں سے سوالات جو ہیں وہ لینا شروع کریں گے اپنے پینلسٹ کے لیے. رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 2 اور سوالات کا وقت ہے. میرے پاس سوالات آئی ایم شیور بہت زیادہ ہیں. پہلے آپ کے پاس مائک ہے، جی فرمائیے. اور میں ہوں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے. اچھا، غازی صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو اسلام کا نفاذ ابھی تک نہیں کر سکے، وہ اور سچائی بھی یہی ہے کہ یہ جو فرقہ واریت میں ہم پڑ گئے. لیکن عمران صاحب سے ایک چھوٹا سا گلہ ہے میرا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار، وہ سارا ملبہ انگریزوں پہ ڈال رہے ہیں، سارا ملبہ ویسٹ پہ ڈال رہے ہیں. یہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے کہ ہم غلط ہیں، ہمارے مولویوں نے غلط کیا، اس کے بعد چیزیں خراب ہوئی، ابھی تک خراب ہیں، ساتھ نہیں بیٹھ رہے، بات نہیں کر رہے، عوام کو ایک نقطہ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ہم خراب ہیں. ہم دوسروں کو تب تک بلیم کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنی چیزیں نہ ٹھیک کر سکیں. تو مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا گلہ ہے کہ آپ سارا بلیم انہیں دے رہے ہیں، اپنی چیزوں میں دیکھیں، ہمیں اپنے گریبان میں دیکھیں. چلیں ٹھیک ہے، مختصر سے جواب دیجیے گا. اوپینین دیا یا سوال کیا؟ یہ مجھے آپ سے گلہ کیا، گلا نوٹ کر لیا انہوں نے. چلے سوال کیجیے. آخری سوال ہے جی، بتائیے. سوال گلا کرو گے گلا کریں گے، ملا کرو گے ملا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. بٹ گلا جائز بھی ہے عمران صاحب، ایسے بہت جائز گلا ہے. آخری سوال کا وقت ہے میرے پاس. جی اوکے، میرا سوال یہ ہے کہ علماء پہ ایک ہماری مینٹل گرومنگ ایسی کی گئی ہے کہ ہم ان پہ طنز کو بہت زیادہ پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں جیسے ہی پاکستان بنا تو ایک ٹریڈیشنل بزنس ایلیٹ نے اس کو سپورٹ کیا آن ٹائم بینگ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ٹریڈیشنل بزنس ایلیٹس جو ہیں، جن کو کیپٹلسٹ سسٹم، میٹیریلسٹ سسٹم پسند تھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے علماء کو سائڈ لائن کیا اور دوبارہ انہیں ری یونائٹ نہیں ہونے دے رہے؟ ورنہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ایک خلافت کا نظام بنانا چاہیں تو فقہات میں کوئی اتنی جو کامن پوائنٹس ہیں. جی 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 ضرور ضرور. جی سوال مکمل کریں. دونوں سے آپ اس کا جواب آپ دونوں سے لیں گے، بے فکر رہیں. بتائیے سوال مکمل. میں کہہ رہا ہوں اگر ہم میجر پوائنٹس دیکھیں تو وہ ان پہ فقہات متحد تو ہو سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک بات کہوں. دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے صاحب نے فرمایا کہ میں جملہ ذرا آپ نوٹ کیجیے گا کہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ کہ کن لوگوں کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے. اب یہ ذرا یہ بھی وضاحت کریں نا کہ کون لوگ ایلیویٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو دین کا پتہ نہیں ہوتا. تو میرا جواب یہی ہوگا، وہی لوگ ایلیویٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو سیاست کے اندر جو کہ ادھر ججمنٹ کے لیول پہ ایلیویٹ کرتے ہیں. اور وہ بھی نہیں بیان کر سکتے تو مجھے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر جج رہے ہیں، ان کو تو ان کی بخشش ہو جائے گی. میں تو ایک زیادہ ایک مسجد کا مولوی ہوں، میری بخشش کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک ہے، چلو اگر میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ جن لوگوں آپ لوگوں کا گلا بجا ہے، لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ معاشرہ جو ہے نا خالی علماء کرام سے نہیں بنتا ہے. یہ معاشرہ جو ہے یہ ڈاکٹرز انجینئر سے بھی بنتا ہے. یہ سارے لوگ مسلمان ہیں. ایک عالم کو جو ایج حاصل ہے وہ کیا ہے کہ مسئلہ صحیح طرح بتائے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے، آپ کا گلا اپنی جگہ، پگڑی کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں. اسلام نے پگڑی کا رنگ کیونکہ مختص ہی نہیں کیا. کپڑوں کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، وہ کسی کی کوئی ترجیح ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی تنزیہ گفتگو کر کے یا یہ سب کچھ کر کے آپ انہی لوگوں کو پھر ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور آپ انہی لوگوں کا اعلی کار بن رہے ہیں جو علماء کرام کو نہیں لانا چاہتے. آپ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں علماء کرام کے اوپر اس طرح کی تنقید کر کے، جو کہ مغرب کر رہا ہے، جو کہ وہ طبقے کر رہے ہیں جو کہ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کوئی نام رکھ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نام نہیں لیتا. تو یعنی آپ اس بات سے یقین کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں علماء کرام کو اکٹھا ہونے ہی نہیں دیا جاتا؟ میں ان کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ بالکل وہی لوگ جو کہ ججمنٹ جو نذیر غازی صاحب لاسٹ کامنٹ سر آپ سے، آپ جواب دینا چاہ رہے تھے. جی سعدیہ، پہلی تو میں ایک بات یہ کر دوں کہ وہ لوگ آنے نہیں دیتے. سوال یہ ہے کہ آپ وہاں کیوں نہیں. میں پہلے ایک مثال آپ کو اپنی ذاتی دے دوں. 3 مرتبہ میرا نام گیا تھا جج بننے کے لیے، اور اعتراض کیا ہوتا تھا لاسٹ مومنٹ پہ جا کے پریزیڈنٹ کے پاس جا کے ہوتا تھا کہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ دینی آدمی ہے، یہ اس کا رجحان جو ہے وہ دین کی بہت طرف ہے. یہ بڑی ڈسکوالیفیکیشن تھی. خیر اس کے باوجود میں بن گیا ایک عامر کے دور کے بعد. اب دوسری بات سنیں،
لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا جس میں جنرل حمید گل بھی تھے، میں بھی تھا، اسپیکر تھے، اور بڑے علماء بڑے بڑے سب جمع ہوئے تھے، ہزاروں لوگ تھے. سب کہتے تھے وہ جی ہمیں اتحاد ہونا چاہیے، آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، ملت کو اکٹھا ہونا چاہیے. میں نے اس کے جواب میں ایک واقعہ سنایا تھا، ان بچوں کو سب وہ بات سمجھ آ جائے گی، ہمارے اسکالر صاحب کو بھی سمجھ آ جائے گی. علماء کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں نا آپ، روز ایک دوسرے کے خلاف ایک مسلک کے اندر 20 مسلک ہیں، ایک دوسرے کو کفر کا فتوی سے کم ہی نہیں ہے، روز صبح سے شام تک ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں. اب آپ اگلی بات سنیے. حضرت لقمان جن کے بارے میں قرآن حکیم کی ایک صورت بھی ہے، لقمان، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک بچہ 10 برس کا ملتا ہے ان کو، اس کا چہرہ بڑا پر نور تھا. یہ میں نے سنایا ان سارے علماء کو، جنرل حمید گل نے بہت اس کو وہ انجوائے کیا اس بات کو، وہ بار بار دہراتے تھے مرحوم. انہوں نے کہا حضرت لقمان نے کہ بچے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں مقصر کر رہا ہوں، میں جہاں سے سب لوگ آتے ہیں. کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جہاں سب لوگ جاتے ہیں. کہنے لگے کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ میں اسی چھت کے نیچے رہتا ہوں جس میں ساری دنیا نیلی چھت کے نیچے رہتی ہے. کچھ اور سوالات کیے تو حضرت لقمان نے اس بچے کو فرمایا، کہنے لگے یار تم بڑے نیک آدمی لگتے ہو. اب جواب سنیے. اس بچے نے کہا لقمان تمہیں کس نے نیک بننے سے روکا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کس نے علماء کو روکا ہے کہ تم اتحاد نہ کرو؟ آج ختم نبوت پہ اکٹھے ہو گئے تھے نا، اب کیوں نہیں ہوتے؟ مفادات ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ شعوری طور پہ کچھ لا شعوری پہ. اچھا ایک ضمنی سوال، آخری ون لائنر جواب دیجیے گا. اگر یہ علماء کرام، صرف اور صرف علماء کرام جو کیونکہ آپ کا فوکس ان پہ رہا، یہ بتائیے اگر یہ آج سب متحد ہو جائیں اس چیز پہ اور ان کی طرف سے مطالبہ آ جائے حکمرانوں سے جو بھی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھیں کہ اس ملک میں آپ اسلام اور شریعت کے قوانین کا نفاذ کریں، تو ہو جائے گا ان کے متحد ہونے سے؟ ہو جائے گا، اوکے ہو جائے گا. مجھے میرے ساتھ یہ آگے سارے بیٹھ جائیں اور اگر میں ان کو 1 سال کے اندر اسلامی نظام نافذ نہ کروا کے دوں، یہ مجھے میرا خون معاف ہے، مجھے کھڑا کر کے گولی مار دیں. ٹھیک ہے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. لیکن میں آپ کو جنرل حمید گل صاحب کا ایک انٹرنیٹ میں مشہور ہے، آپ سرچ کیجیے گا کہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ان کے لیے کوالیفائی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ان کو کس نے نہیں بننا دیا؟ انہوں نے کہا جی امریکہ نے مجھے نہیں بننے دیا. اچھا ٹھیک ہے. جنرل حمید گل اتنا طاقتور آدمی، اسلام پسند آدمی، جو کہ اگر واقعتاً یہاں پہ آتا تو ہو سکتا ہے کہ نفاذ شریعت ہو جاتا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ مجھے امریکہ نے آرمی چیف. تو امریکہ ہی آپ لوگوں کو بھی مجھے یہ بتائیے کہ تحریکیں ہیں، چلیں گی، اٹھیں گی. 50% دولت دنیا کی ہمارے پاس ہے سعدیہ، 50% دولت دنیا کی مسلمان ممالک کے پاس ہے. غزہ پہ غیر مسلموں نے، ساؤتھ افریقہ نے تو قرارداد پیش کر دی. افریقہ نے کیا. اسلامی ممالک میں اسی امریکہ کے اندر جو سٹوڈنٹس کا کردار ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی غیر مسلم ملک کے اندر امریکی یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس جو کر رہے ہیں، ہیٹس آف ٹو دیم. آج آپ یہ دیکھیں نا لیبیا میں کیا ہوا. لیبیا نے ایک دفعہ کچھ کیا، مسئلہ ادھر نہیں ہے. مسئلہ میں اگین کہہ رہا ہوں اسلامی ممالک کے اتحاد کے اندر سارا، اگر اسلامی ممالک متحد ہو جائیں، اور اسلامی ممالک کو متحد ہونے میں کس نے روکا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے جو کہ اسلامی ممالک. آئی ایگری کہ وہ روکتے ہیں، آئی ایگری کہ وہ روکتے ہیں، آئی ایگری کہ مغرب روکتا ہے، آئی ایگری کہ اسرائیل روکتا ہے، امریکہ روکتا ہے، جس مرضی کا نام لے دیں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو تو پتہ نا، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، غازی صاحب کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، سارے اسلامی ممالک کو پتہ ہے کہ امریکہ یا مغربی طاقتیں ہمیں متحد ہونے سے روکتی ہیں. تو پھر بھی ہم رکے ہوئے کہ یہ روک رہے ہیں تو ہم رک رہے ہیں. ہم اتنے اچھے بچے ہیں. علماء کرام کا کام کیا ہے؟ فتویٰ دینا. یہ بات بتائیں، وہ دشمن ہے. علماء کا کام تو یہ ہے نا کہ فتویٰ دیں، بتائیں کہ یہ ہے. اگر علماء نہ بتائیں. اچھا ایک اور بات میں کہوں گا کہ جو جز ہوتا ہے نا کسی چیز کا، وہ کل کے اوپر کبھی اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. جزوی طور پہ علماء ایسے لوگ موجود ہیں، میں ایگری کروں گا، ان کو روکنا بھی چاہیے، ان کے اوپر تنقید بھی کرنی چاہیے جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. لیکن دعوت دین جو ہے وہ ہر فرقے کا کام ہے نا. دعوت ہے، ہر فرقے کا کام ہے، چاہے وہ صوفی فرقہ ہے، چاہے وہ دیوبندی فرقہ ہے. دعوت سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا. آپ اسلامی نظام کا نفاذ دعوت کے تھرو ہی کرتے. دعوت مذہب دیتا ہے، دعوت دین تو اس ملک میں کوئی دیتا ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، دین کی دعوت دیں. اچھا میں اس بحث میں نہیں جاتا ابھی کہ مذہب کیا ہے، دعوت دین کوئی نہیں دیتا، دعوت مسلک دیتے ہیں. جی ٹھیک. اور وہ غلط ہے، دعوت مسلک دینا غلط ہے. ٹھیک، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں
کسی نہ کسی مسلک کو بلونگ کرتا ہوں گا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں دین کی دعوت دے سکتا ہوں، مسلک کی دعوت دینا فرقہ واریت ہے. میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے. اور آپ اکابر علماء کرام کو دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں جا کے دیکھیں، کہیں پہ بھی جا کے دیکھیں، وہ یہ بات کو سمجھتے ہیں. جو چھوٹے لیول کے علماء ہیں ہو سکتا ہے وہ بات نہ سمجھتے ہوں. میں یہ بات کہتا ہوں اگین، یہ علماء کی خالی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء کو بھی سپورٹ کیا جائے، اور ان ایسے لوگوں کو جیسے جج صاحب جیسے لوگ ہیں، آپ جائیے ان کے پاس. غازی صاحب نے کہا ہے کہ آپ آج سارے متحد ہو کے اسلامی نظام، ہم تو چاہتے ہیں کہ علم بلند کرے، میں ان کے ساتھ چلیں. زبردست زبردست. غازی صاحب آئیں گے، عمران سندھو صاحب آپ کی طرف. پھر بہت شکریہ آپ دونوں کا، ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ. چلیں آپ کا بھی شکریہ. اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات رہ بھی گئے ہیں. یہ میرا وعدہ ہے، جن کے سوالات آج رہ گئے ان کو نیکسٹ پروگرام میں بلاؤں گی تاکہ آپ کے سوالات بھی آ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.